अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 सितंबर को वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक मरतबा फिर जलसे का ऐलान किया है और भरपूर तैयारी करने का भी कहा है। अडयाला जेल से पैगाम ये आया है कि अब अगर पाबंदी लगती है तो भी रुकावटें तोड़कर पहुंचे, ये हमारा आईनी हक है। सवाल ये है कि 22 अगस्त का जलसा जिन हालात में मुलतवी हुआ उसके बाद क्या गारंटी है इस बात की कि 8 सितंबर को भी ये जलसा हो पाएगा या नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जलसे के लिए जो भी इकदामात कर रही है, शुनीद ये है कि पंजाब की हुकूमत इस वक्त भरपूर तैयारी कर रही है, सर जोड़कर बैठी है। मरियम नवाज साहिबा की इंतजामिया के क्या किया जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैलियां, जलसे, जुलूस और लोग इस जलसे में शिरकत के लिए अगर आना चाहेंगे उनको रोका जाएगा या बिना रुकावट ये लोग पहुंच पाएंगे जलसागाह तक। आज इस मामले पर भी प्रोग्राम में बात होगी। साथ ही ये भी बात करेंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सदर मुस्लिम लीग नवाज, उनके लंदन जाने के हवाले से अफवाहें चल रही हैं। चंद रोज पहले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अडयाला जेल से ये पेशगोई की थी कि बैग पैक तैयार है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ज़रूरी सामान उठाने की देर है और वो लंदन रवाना हो जाएंगे। लंदन अगर रवानगी होनी भी है तो कब होनी है, हो पाएगी नहीं हो पाएगी, इस हवाले से भी गुफ्तगू होगी। साथ ही हुकूमत जो ये चाहती है कि किसी भी सूरत इमरान खान का नाम, इमरान खान की तस्वीर मीडिया स्क्रीन्स की जीनत ना बने, इमरान खान की जमात ये चाहती है और ये अब उनका फैसला भी है कि चांसलर का इलेक्शन लड़ेंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। उस हवाले से भी अब डिबेट जो है वो बहुत ज़ोर पकड़ गई है क्योंकि आज एक आर्टिकल भी सर्कुलेट हो रहा है डेली मेल का। उसके ऊपर हुकूमत बड़ी खुश नज़र आती है कि उसमें डिसग्रेस्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है साबिक वज़ीर आज़म के लिए। अब ये डिसग्रेस्ड का लफ्ज़ किस मानी में, किस कॉनोटेशन में इस्तेमाल हुआ, इस मामले पर भी, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ पाएंगे इमरान खान या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर पाकिस्तान को इस वक्त महंगाई का जिस किस्म का सामना है, मईशत की जो सूरत हाल है, IMF का प्रोग्राम, उसके एजेंडे पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के पाकिस्तान अभी तक नहीं आया और बिजली के बिलों का इफरीत इस वक्त अवाम को निगलता हुआ नजर आ रहा है। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन है सेनेटर नासिर भट्ट, मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है। मुझे स्टूडियोज में ही ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जनाब आमिर मुगल साहब। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ मैं करूँगा नईम पंजोता साहब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। अडयाला जेल, आज खबर कुछ यूँ है कि अडयाला जेल में सख्ती बढ़ गई है। नईम पंजोता साहब, ये बताएं कि 22 अगस्त के बाद तहरीक इंसाफ के सर्कल्स तो कह रहे थे कि अब कोई मामलात बेहतर हो गए हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता हो गया है और अब आसानियां होंगी, 8 सितंबर का जलसा भी आसान होगा। अडयाला जेल आपको आज क्यों नहीं जाने दिया गया? देखिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी आपने मौका दिया है। पहली बात तो ये है कि ये जो सख्तियां है ना या पाबंदियां या जो मर्जी है ये कर लें या जिस तरह से भी टॉर्चर कर, ये समझे ना कि वकला खान साहब हों या कोई बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो, वर्कर हो, कि उसे तोड़ लिया जाएगा या पीछे हटाया जाएगा, तो वो मुमकिन नहीं है। नंबर 1, फिर अकल के अंदों को ये समझ नहीं आ रही कि आपने 200 से ज्यादा मुकदमात बना दिए, फैमिली के ऊपर मुकदमात बना दिए, बेगम के ऊपर मुकदमात बना दिए, उनकी बहनों के ऊपर मुकदमात बना दिए, पूरी पार्टी के ऊपर मुकदमात बना दिए, क्रैक डाउन पूरे मुल्क में किया, आपने बल्ला लिया, इलेक्शन चोरी किया, सीटें छीनी, सब कुछ किया। इमरान खान नहीं टूटा, तो क्या ये ओछे हथकंडों से इमरान खान टूट जाएगा या हम टूट जाएंगे? नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मैं आपके सामने एक चीज रखना चाहता हूं कि जहां पर एक जज जो है वो ये कहे कि आपके पांव में चूहे आ रहे हैं तो लिहाजा उसे फुटबॉल बनाकर जो है वो खेलते रहें, तो फिर उस सूरत हाल क्या रहेगी? और दूसरी तरफ आज मुझे इस बात का भी बड़ा अफसोस हुआ है। लेकिन ये क्या वाकई जज साहब जो हैं उन्होंने ये कहा, बुशरा बीबी के हवाले से ये खबर आई या ये दावा आया सामने कि उनका जो जेल सेल है वहां पर चूहे गिरते हैं और इबादत करने में खलल पड़ता है, और उस पर ये कमेंट आया? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ जी। बीबी साहबा ने जब बात की मोअज़्ज़ज़ जज से कि जनाब मैं आपके सामने आई हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे पता है कि आपने सजा देनी है, तो उन्होंने कहा जी सजा देनी है, अगर आपको पता है तो मुझसे केस जो है ट्रांसफर करवा दीजिए। आपको पता है कि हम दरखास्तें भी देते रहे और हाई कोर्ट में भी जाते रहे, लेकिन केस ट्रांसफर नहीं होता क्योंकि ऊपर से प्रेशर जो होता है कि आपने केस सुनना है और आपने सजा सुनानी है। उन्होंने रोस्टम के ऊपर खड़े होकर कहा कि मेरे कमरे के अंदर जो है छत है, वहां से चूहे जो है वो, क्योंकि पुराना वो बोजीदा और उसकी छत जो है वो होगी, उसके अंदर गैप होगा, वो सीलिंग जैसे होती है,
یا کوئی اس طرح کا ہوگا وہاں پر جو سیلنگ تھی یا لکڑی کا تھا جو بھی تھا، تو وہ وہاں سے چوہے گئے. انہوں نے کہا کہ میرے پاؤں کے اندر ہے. تو اس نے کہا جی کہ جو ہے اس کو جو ہے فٹ بال بنا کے آپ کھیلیں. میں خود ساتھ کھڑا تھا، میں خود حیران ہو گیا. اور میں اس بات کے اوپر بھی حیران ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ عمر ایوب صاحب اور میں اور شبلی فراز صاحب اور دیگر رہنما اڈیالہ جیل کے باہر آج کھڑے تھے. انہوں نے آ کر بتایا کہ میں سرگودا گیا، میرے کیس لگا ہوا تھا، تو وہاں سے سرگودا ATC جج جو ہیں ان کو ہی اغوا کر لیا گیا ہے. میں حیران ہوا کہ یہ کیا ہوا، کیوں ہوا. انہوں نے کہا کہ بریت کی درخواست ہوئی تھی، تو جو ہی آج ہمیں یہ تھا کہ آج فیصلہ آ جائے گا، کیونکہ 2 مقدمات میں ہمیں بری کر دیا گیا اور ایک جہاز کو جلانے کا مقدمہ جو ہے وہ آج ہے. تو وہاں جناب پہلے بتایا گیا کہ جج صاحب 10:30 بجے آ رہے ہیں، بعد میں عملے نے بتایا کہ جناب کم پہ گیا ہے. تو مطلب جب ججز اغوا ہو رہے ہیں. صحیح. دوسرا مجھے یہ بتائیں، یہ جو بات چل رہی ہے کہ خان صاحب کا جو سیل ہے وہاں پر گٹر کا پانی اس کی لائن مکس ہو گئی ہے یا اس کا ڈھکن اٹھا دیا ہے، یہ بات کیا ہے، آپ کے علم میں ہے؟ دیکھیں بی بی صاحبہ نے بتایا تھا کہ میرا جو کمرہ ہے اس کمرے کے اندر جو گٹر ہے اس کا ڈھکن جو ہے وہ ہے ہی نہیں. مطلب سمیل صرف کیا کہ وہ مینٹلی ٹارچر کیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ بیسک جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ تو دیں. وہ نہیں کہہ رہے کہ ڈیل کر کے ہم باہر جائیں گے، وہ نہیں کہہ رہے کہ انہیں AC دیں، وہ نہیں کہہ رہے کہ وہاں پر شاہی پروٹوکول دیں. لیکن اگر آپ وہاں پر ڈھکن جو ہے اوپن کر کے، اور بیماریاں لگتی ہیں، بدبودار صورتحال ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، سمیل آتی ہے اس سے، اور کمرے کے اندر اگر کیڑے ہوں گے یا چوہے ہوں گے یا کوئی ایسی چیز ہوگی تو اس سے جو ہے وہ کیا ٹھیک کرنا گورنمنٹ جو ہے فارم سنسائز کی اس کا حق نہیں، انتظامیہ کا حق نہیں بنتا. لیکن یہ جان بوجھ کر ٹارچر کیا جا رہا ہے. اور جب انہوں نے یہ بات میرے سامنے رکھی تو مجھے سمجھ آ گئی کہ خان صاحب کے ساتھ بھی، لیکن خان صاحب تو بولتے نہیں ہیں. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پانی استعمال کرتے ہیں اس پانی کے اندر اتنی گندگی ہوتی ہے کہ، اور ریت ہوتی ہے، اس ریت کو نیچے بٹھانے کے لیے بالٹی کے اندر پانی بھر کے ہم رکھتے ہیں تاکہ وہ ریت نیچے بیٹھ جائے. جج صاحب نے وہاں پر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو جی یہ شکایت دور کی جائے. حالانکہ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے ہم 12 کہہ چکے ہیں، اور وہ صحیح ٹھیک ہے نہیں، موٹر کا تازہ پانی آتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے جی، اور چوہوں والی کمپلینٹ جو ہے وہ ہم چیک کر لیتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ پتہ تو انہیں خود ہے، لیکن ان کو جو ہے وہ پروموشن یا ان کو وہاں پر ریٹین اس لیے رکھا جاتا ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں کریں. اور کوئی اگر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ یہ کہہ دے کہ جناب عمران خان نے پانی ہم سے مانگا اور ہم پانی دیتے ہیں، تو اسے فوراً یا اٹھا لیا جاتا ہے، وہاں کر لیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے پنجوتا صاحب، جا کر بات کیوں کی ہے. پنجوتا صاحب تھینک یو سو مچ. ہمیں تیمور تالپور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، انہوں نے بھی جوائن کر لیا. گفتگو کا آغاز ناصر بٹ صاحب آپ سے کریں گے. یہ آپ نے گفتگو سنی نعیم پنجوتا صاحب کی، یہ مسلم لیگ نواز اور مریم نواز صاحبہ کا دور حکومت ہے، اور اس میں پنجاب کی جیلوں کی یہ صورتحال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جیل میں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی پریشانی ہے، یہ چیز ہے، تو وہ رابطہ کریں، عدالت میں جائیں، جا کے کہیں یہ چیز. اب ہم نے تو یہی دیکھا، ویڈیو بھی چلی ہے عمران خان صاحب کو عدالت میں کہا انہوں نے، دیکھیں نا عمران خان صاحب کو ایکسرسائز کے لیے مشین ملی تھی، وہ ان کو جیل کا جو کھانا وہ کہتا ہے مجھے دیسی مرغ چاہیے، وہ بھی مل رہے تھے، اور وہ مجھے کہتے تھے جی مجھے واک کے لیے جگہ چاہیے، وہ بھی مل رہی تھی. ہم نے تو یہ دیکھا ہے سب کچھ. آج یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ کورٹ میں چلے جائیں. دیسی مرغ ہے یہ حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے، عدالت نے آرڈر کیا بھائی، آپ کورٹ نے آرڈر کیا. جیل میں جو دیسی مرغ ہے یا مٹن جس کی آپ بات کرتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں یہ کھاتے ہیں، اس کو افورڈ کون کرتا ہے؟ حکومت پاکستان کرتی ہے. ابھی دیکھیں نا، پیسے کون دیتا ہے؟ نہیں ویسے تو جیل کا جو مینیو ہوتا ہے وہ نارمل کھانا ہر قیدی کو وہی ملتا ہے. اب انہوں نے درخواست دے دی، جیل عدالت نے کہا جی ان کو دیں ہر چیز. تو جب عدالت کہتی ہے تو آپ کو انکار تو نہیں کر سکتے. اس کے پیسے کون پے کرتا ہے؟ وہ خود پے کرتے ہیں یا حکومت پنجاب پے کر رہی ہے نا؟ حکومت پنجاب پے کر رہی ہے. عدالت کہتی ہے ان کو دیسی مرغ دیں، تو آپ کیا خیال ہے وہ گھر سے لے کے آئیں گے؟ عدالت نے فیصلہ کیا اور اس کے لیے باقاعدہ ویڈیو چلائی گئی، آپ نے شاید دیکھی ہو، کہ ان کو دیسی مرغ مل رہا ہے. ان کو وہ کولر، انہوں نے کہا مجھے ایئر کولر چاہیے، وہ بھی ان کو ملا. اس کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی، چلی ٹی وی پہ سب جگہ. وہ مجھے انہوں نے کہا ایکسرسائز کے لیے مشین چاہیے، وہ بھی ملی ان کو. تو یہ سہولتیں اگر وہ عدالت کہتے تو اس کے تو حکم مانتے ہیں. ہمارے قائد کو تو ٹیلی فون کرنے کی اجازت نہیں تھی. جب ان کی وائف وہ بستر مرگ پہ تھی تو انہوں نے کہا تھا سپرنٹینڈنٹ جیل سے کہ میرا دل کر رہا ہے میں بات کروں اپنے بیٹے سے. تو انہوں نے کہا اس ہفتے کے آپ کے منٹس ختم ہو چکے. ہمارے ساتھ تو یہ ہوا، ہمارے ہاں تو ہمارے قائد کو گھر سے کھانا نہیں آنے دیا جاتا تھا، گھر سے کھانا نہیں آنا بند کر دیتے تھے. خان صاحب کی کھانے کے پیسے عدالت دیکھیں نا، جب عدالت نہیں دیکھیں، میرے لیے حیران کن ہے آپ یہ پتہ کر لیں عدالت کا حکم تھا. جب عدالت میں انہوں نے درخواست دی
کہ جی مجھے دیسی مرغ چاہیے, مجھے مشین دیں, وہ چاہیے ایکسرسائز کرنے کے لیے, وہ ان کو ملی. انہوں نے کہا مجھے کولر چاہیے, وہ ملا. جب عدالت آپ کو آرڈر کرتی ہے تو آپ کو چیز دینی پڑتی ہے. ہمیں یہ سہولت نہیں تھی کیونکہ وہاں ثاقب نثار بیٹھا ہوا تھا. چلے عامر مغل صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں جیل بہترین, سب کچھ کولر لگا ہوا ہے, دیسی مرغے, مٹن, یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, ساری سہولیات ہیں, اور آپ لوگوں نے یہ خام خواہ کا واویلا مچایا. دیکھیں میرے خیال میں بٹ صاحب تھوڑی غلط بیانی کر رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے تو اس وقت میرے خیال میں آپ اگر ریکارڈ نکلوا لیں تو یہ تاریخ ہے کہ ان کو کتنی ملاقاتیں روزانہ ہوتی تھیں. مجھے اب ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے, لیکن ان کی ایوریج کوئی 20 سے 30 ملاقاتیں روزانہ کی بنتی تھی, اور ان کے فیملی کے لوگ ہوتے تھے. دوسری بات, ان کا تینوں ٹائم کھانا گھر سے بن کے آتا تھا. یہ بھی میرے بھائی غلط بیانی کر رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے. ان کا, اور یہ ریکارڈ سے چیک ہو سکتا ہے, میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں یہاں بیٹھ کے ٹی وی کے سامنے, یہ ان کا کھانا بھی گھر سے بن کے آتا تھا, ان کی ملاقاتیں بھی ڈیلی 20 سے 30 ایوریج کی ملاقاتیں ہوتی تھیں. اصل میں خان صاحب آپ سے لگژری تو کوئی مانگ نہیں رہے. خان صاحب اے سی تو نہیں مانگ رہے. نواز شریف تو بی کلاس میں رہتا تھا, زرداری تو بی کلاس میں رہتا تھا. عمران خان کو لگژری مانگ رہے آپ سے. وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کم از کم جو ہے وہ جو اس کو تنگ کیا جاتا ہے, جو اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے, اور خان صاحب کی مسز کو ٹارچر کیا جا رہا ہے, اس کے کمرے پہ چوہے چھوڑے جا رہے ہیں, اور اس کو جج صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ فٹ بال کھیلیں. تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ عمران خان نواز شریف نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے جب 99 کا کو ہوا تھا تو میاں صاحب جب اٹک جیل میں تھے تو کیا انہوں نے کہا تھا, مجھے یہاں مچھر اور چوہے کاٹتے ہیں, تو وہ ڈیل کر کے ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے تھے. اور جب ان کو وہ کراچی شفٹ کیا گیا تو شاید آپ نے اس وقت جنگ میں بیان پڑھا ہو, میں نے خود پڑھا تھا آصف زرداری کا, کہ میں بڑا خوش ہوں کہ بڑے عرصے بعد کو وزیر اعظم میرے ساتھ ادھر آئے گا, میرے ساتھ اور رہے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کا نواز شریف کا موازنہ نہ کریں. نواز شریف اور عمران خان کا موازنہ اب تب کریں کہ جو سہولتیں نواز شریف کو یا زرداری کو جب یہ جیل میں جاتے ہیں جو ان کو ملتی ہیں تو وہ عمران خان کو ملے, پھر تو آپ موازنہ کریں. یہ تو ہمیشہ وہاں پہ بھی لینڈ لارڈ کی طرح رہتے ہیں, یہ بیمار ہو جاتے ہیں, ویل چیئر پہ بیٹھ جاتے ہیں, گھر سے کھانے ان کے آتے ہیں, 30 40 ملاقاتیں روزانہ آتی ہیں. عمران خان کو تو آپ وکلا سے 200 اس پہ پرچے کیے ہوئے ہیں. بھائی جب 200 پرچے کیے ہیں تو آپ سوچو تو صحیح اس کو کتنے لائر انگیج کرنے پڑیں گے. جو بندہ 200 مقدمات کا سامنا کر رہا ہے تو وہ ایک وکیل اس کا مقدمہ لڑے گا, نہ اس کو پراپر لائر سے ملنے دیا جاتا ہے, نہ اس کو پراپر اس کے جو اس کے ملاقاتیوں سے ملنے دیا جاتا ہے. تو خدا را ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کمپیریزن بنتا ہی نہیں. عمران خان آپ سے کوئی لگژری نہیں مانگ رہا. عمران خان کو جو اس کے بنیادی رائٹ ہیں, ادروائز آپ کا جو پروٹوکول ہے پرائم منسٹر کے لیے تو بی کلاس ہوتی ہے, اے کلاس ہوتی ہے. تیمور تالپور صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی ماضی میں آپ کے لیڈرز جیل جاتے رہے, آپ کے ایک لیڈر کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا, ہی اینڈڈ اپ بینگ ایگزیکیوٹیڈ. پہلے پاکستان کے ایسے الیکٹڈ پرائم منسٹر جن کے ساتھ یہ ہوا. بے نظیر بھٹو صاحبہ سکھر جیل, باولپور جیل, وہ امیجز بھی ہمارے سامنے ہیں. زرداری صاحب انڈر کسٹڈی, ٹارچر, زبان کے اوپر زخم, وہ تصاویر ابھی بھی ہانٹ کرتی ہیں. بہت سارے لوگ جب دیکھتے ہیں, بطور سیاستدان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا اگر آج ایک سابق وزیر اعظم وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اور ان کی اہلیہ کوئی اس صورتحال کا سامنا ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنے دوستوں کو, مسلم لیگ نواز کو کیا مشورہ دے گی اس حوالے سے؟ کیونکہ وقت جو ہے یہ بھی گزر جاتا ہے, ہر قسم کا گزر جاتا ہے. مستقبل میں کیا ہم نے اس روایت کو, اس ریت کو قائم رکھنا ہے کہ ماضی میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ بھی جو صورتحال ہوئی اٹک جیل میں وہ بھی قابل مذمت ہے, تو آج کی صورتحال کو کیوں سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہمارے کچھ پولیٹیشنز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ جی. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے خیال سے میریٹ ہوٹل میں اگر ان کو کمرہ لے کے دیں تو اس سے زیادہ لگژری انہوں نے اپنے سیل سویٹ جو ان کا این سویٹ سیل کے اندر نے لی ہوئی ہے. کمرہ, مشینیں, ایکسرسائز مشینز. اچھا میرے بھائی نے ابھی بتایا محمد صاحب نے کہ کھانے میں دیسی مرغی مل رہی ہے. دیسی مرغی نہیں مل رہی, صرف دیسی مرغی کے ساتھ ساتھ دیسی انڈے مل رہے ہیں وہاں پر جی, مزے کیے جا رہے ہیں. روٹی کھاتے ہیں تو دیسی گھی کے اندر بنتی ہے. یہ سارا پاکستان کی عوام اس کا جو ہے وہ خرچہ بھر رہی ہے. ہم کیوں خرچہ بھریں؟ وہ بھی ایسے پرائم منسٹر, ایکس پرائم منسٹر کے لیے جس نے اس ملک کے ساتھ دشمنی کی, اس ملک کے اداروں کے ساتھ دشمنی کی, جس کو آج تک جو ہے وی وی آئی پی پروٹوکول کورٹس میں مل رہا ہے, ہر قسم کی سہولت کورٹ کے تھرو مل رہی ہے. ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمارے کوئی لیڈر کبھی جیل میں جائیں گے تو ان کو اس طرح کے کمرے ملیں گے, ساتھ میں اٹیچ واکنگ پلیس ہوگی, وہ سائیکلنگ بھی کریں گے, وہ واک پہ بھی نکل جائیں گے. ہر چیز تو جج صاحبان نے ان کو دلا دی ہے. تو اس سے زیادہ بچا کیا ہے؟ مجھے
میں تو درخواست کروں گا جج صاحبان سے کہ مہربانی کر کے اگر ان کو دیسی انڈے اور دیسی مرغیاں کھانی ہیں اور دیسی گھی کھانے اور دیسی شہد کھانی ہے تو مہربانی کر کے اپنی جیب سے کھائیں. اس ملک کے جو خزانے ہیں اس کو نہ لوٹیں. اس کے لیے پہلی بہت لوٹ لیا 3.5 سال میں انہوں نے, بشرا بی بی صاحبہ نے مل کے. اب مہربانی کر کے ہماری جان چھوڑیں, اس ملک کو واپس رویل کی طرف آنے دیں, اپنے خرچے خود اٹھائیں. جہاں تک بات ہے, ہم نے تو جیلیں دیکھی, ہم نے تو بہت زیادتیاں جھیلی. ہمیں تو ہمارے جو ایکس پرائم منسٹر کو سولی پہ لٹکا دیا گیا. آصف زرداری صاحب کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو کن کے جیل میں رکھا گیا. تو ان سب کے بعد بھی ہم چاہتے ہیں ریکنسیلیشن ہو, ہر چیز بہتری کی طرف جائے. کسی کے ساتھ زیادتی ناحق نہیں ہونا چاہیے, پر جو آپ نے سزا کی ہے, جو آپ نے گناہ کیا ہے, اس کی سزا آپ کو ملنی بہت ضروری ہے. صحیح. یہ عامر مغل صاحب کو رسپونڈ کرنا, یہ ان کو رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ دیکھیں نا, یہ بھی دو بندے ہیں, کتنا انہوں نے جھوٹ بولا کہ جی وہ اندر پریشان ہے, وہ میں نے دیسی کی بھول گیا تھا, دیسی کی یہ بھی یاد آ گیا. یہ وہ چیزیں وہ عدالت سے لیتے ہیں, عدالت ان کو ریلیف دیتے ہیں تو دینے پڑتے ہیں چیزیں. اور اس طرح کی چیزیں آپ دیکھیں. اب میرا قائد میرے قائد کے اوپر ایک کیس چلا پاناما, کچھ نہیں ملا. اقامہ پہ کہا جی آپ کو فار لائف ہم ڈسکوالیفائی کرتے ہیں. اس کے اوپر تو 190 ملین چوری کا کیس ہے, ملک ریاض اور یہ ہے. ابھی فیصلہ ہو جائے گا. یو کے کے پیسے جو بلیک منی ملک ریاض کی پکڑی گئی, قانون ہے یو کے کا کہ جس ملک کا شہری ہوتا ہے اس ملک میں وہ پیسہ واپس کر دیا جاتا ہے. پیسہ واپس آیا. عمران خان وزیر اعظم تھا, اس نے کابینہ کو کہا دیکھو یہ ایک لیٹر ہے, آپ اس کی منظوری دے دو. اس کے بعد وہ پیسہ ملک ریاض کے اوپر جو جرمانہ سپریم کورٹ نے ڈالا تھا اس میں جمع کرا دیے. کیوں بھائی, قوم کا پیسہ تھا, تمہیں کس نے کہا کہ تم 190 ملین اس کو دے دو. تو یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں. آج میرا یہ سبجیکٹ نہیں ہے, میں طالپور صاحب کی بات کا جواب دینا چاہوں گا. میں طالپور صاحب آپ کو بتاتا ہوں جیل میں پروٹوکول اور سہولیات کیا ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو چونکہ پتہ نہیں آپ کا تجربہ شاید ہوگا, لیکن میرا بہت تجربہ ہے جیل میں جانے اور آنے کا. جیل میں جو نارمل مینیو ہوتا ہے وہ وداؤٹ پیمنٹ ملتا ہے. آپ کو ایکسٹرا آرڈینری آپ کو اگر کوئی چاہیے تو وہ آپ کے اپنے خرچے پہ ہوتا ہے, وہ جیل کے خرچے پہ نہیں ہوتا. بٹ صاحب بھی تصحیح کر لیں اپنی. اچھا جی, ایک ضیاء شاہد صاحب اللہ بخشے ان کو فوت ہو گیا. میں ان کا ایک کالم آپ کو سناتا ہوں. میں اپنی بات نہیں کر رہا, کوئی الزام نہیں لگا رہا. وہ کہتے ہیں جی مجھے میسج ملا, میں ان کا کالم جو خبر اخبار میں چھپا ہے وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو. وہ کہتے ہیں جی مجھے میسج ملا جب پڑھیں گے یہ آج کی بات کریں گے. نہیں, میں جیل کے پروٹوکول کی بات کر رہا ہوں نا. وہ تو عدالت نے فیصلہ کیا ہے, ان کا سنیں. عدالت نہ کہتی تو ضیاء شاہد صاحب لکھتے ہیں کہ جب زرداری صاحب لاہور تھے تو مجھے ان کا میسج ملا کہ مجھے آ کے ملے, میں ہاسپٹلائز ہوں. کہتے ہیں میں لاہور ہاسپٹل چلا گیا ان کو ملنے. جب وہ آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کے ساتھ بڑے ظلم ہوتے ہیں جیلوں میں, جو ظلم ہوتے ہیں میں اس کا ایک نمونہ طالپور صاحب آپ کو دکھانے لگا ہوں. ضیاء شاہد صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کو ہاسپٹل ملنے گیا تو وہاں پہ جب میں پتہ کیا کہ ان کا کون سا کمرہ ہے, میں اس کمرے میں چلا گیا تو وہاں ایک سپاہی کھڑا تھا. میں نے اسے کہا کہ میں زرداری صاحب سے ملنے آیا ہوں, تو اس نے کہا جی میں آپ کے انتظار میں کھڑا ہوں. وہ ہاسپٹل میں نہیں ہے بلکہ سامنے ایک آبادی میں پرائیویٹ گھر میں رہ رہے ہیں. تو کہتا ہے میں اس کے ساتھ اس گھر میں چلا گیا. جب میں اس گھر میں گیا تو میں سرپرائز ہو گیا کہ وہ بیماری کے نام پہ ہاسپٹل ہے, اور ہاسپٹل بھی نہیں ہے, ایک پرائیویٹ گھر میں رہ رہے. کہتا ہے جب میں اس گھر گیا تو مجھے وہاں اداکارہ نور ملی. میں نے کہا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے ہنس کے کہا آج کل میں خدمت کر رہی ہوں زرداری کی. تو محترم آپ نے اس طرح جیلیں کاٹی ہیں, زرداری صاحب ایسے جیلیں کاٹتے ہیں. عمران خان کسی ویل چیئر پہ بیٹھ کے تھتھیا کے نہیں بولا میں مرنے لگا ہوں, مجھے میڈیکل بیسس پہ آپ دے, میری ضمانت کرے اور میں واپس چلا جاؤں. ٹھیک ہے, تو عمران خان جس طرح جیل کاٹ رہا ہے وہ جیل کاٹنے کا حق ادا کر رہا ہے. صحیح. مجھے بریک پہ جانا ہے, واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ناصر بٹ صاحب مجھے بتائیے گا کہ وزیر اعظم نے آج بلوچستان میں جو واقعات ہو رہے ہیں دہشت گردی کے اس معاملے کے اوپر کچھ بولا ہے. میں آپ کو پہلے سنوا دیتا ہوں کہ وزیر اعظم نے کیا کہا ہے, پھر I'll come up with a question. سنوائیں پروڈیوسر صاحب وزیر اعظم کیا کہہ رہے ہیں. ان سے افواج پاکستان کے جو سربراہ یہاں بیٹھے ہیں جنرل ناصر منیر, ان کی لیڈرشپ میں, چیف منسٹر بلوچستان ان کی لیڈرشپ میں اور فیڈرل گورنمنٹ پورے تعاون کے ساتھ ہم اس مرحلے کو عبور کریں گے. اور نہ صرف بلوچستان, نہ صرف کے پی, بلکہ پورے پاکستان میں جو دہشت گردی دوبارہ 2018 کے بعد بدقسمتی سے اس نے سر اٹھایا ہے, اس کا سر کچلا جائے گا اور پاکستان ضرور انشاءاللہ اپنا مقام حاصل کرے گا, اور ہم مل کر ترقی اور خوشحالی میں ہم رواں دواں ہوں گے.
بٹ صاحب یہ بتائیں کہ جو حکومت ہے اس کا فوکس اب فائنلی لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ جو ٹریولائز کرنا ہے، جیسے محسن نقوی صاحب نے کہا کہ یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے، اس کے بجائے ایک بڑا جیسچر شو کیا جائے اور اس کو سیریسلی لیا جائے. آج پرائم منسٹر شوڈ دیٹ. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب حکومت کا فوکس کیا ابھی بھی، اور ظاہر ہے کہ وفاقی حکومت کا بھی سم ہاؤ جلسہ روکنے پر ہی ہے تحریک انصاف کا، یا یہ دہشت گردی والا معاملہ ہے اس کو پرائورٹائز کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے کل سینٹ میں بھی یہ بات کی. اب دیکھیں جو دہشت گردی ہے نا، یہ سب سے بڑا ناسور ہے ہمارے ملک میں. وہ بات 2018 میں جو میاں صاحب نے کی وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ قطر میں عمران خان صاحب نے وہ جن تحریک طالبان کے وہ لوگ تھے، پہلے ٹی ایل پی والے تھے کون لوگ، یا تحریک طالبان کے ساتھ بیٹھ کے قطر میں جو معاہدے ہوئے، اور 40,000 وہ لوگ جو جرائم پیشہ تھے جو پاکستان میں بند تھے جیلوں میں، ان کو چھوڑ دیا گیا. ویسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم کے فیصلے ہوتے ہیں یا ریاست؟ نہیں، اس کا کون وزیر اعظم تھا؟ عمران خان وزیر اعظم تھا نا. یہ اس کی سزا بغیر وہ لوگ باہر آ گئے. آج جو میں تو اب یہ کہتا ہوں کہ ہم سب سیاسی جماعتوں کو اس پیج پہ آ جانا چاہیے کہ ہم نے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ایک پیج پہ آ جانا. میں پاکستانی ہوں، میں بلوچستان جاتا ہوں، میں کراچی جاتا ہوں، میں کے پی کے جاتا ہوں کام کرنے کے لیے، مزدوری کرنے کے لیے. تو میرے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے میں کسی اور تو آپ کا فوکس پی ٹی آئی نہیں ہے، اب آپ کا فوکس دہشت گردی ہوگا نا. آپ کے جو ایس ایچ اوز ہیں محسن نقوی صاحب کے، دہشت گردی ختم ہونی چاہیے. اور اس کے لیے جماعتوں کو جلسہ کرنے دیں گے ان کو 8 ستمبر کو. ان کو پہلے کس نے روکا؟ یہ آپ نے تو چیلنج کیا تھا آپ جلسہ نہیں کرنے دیں گے. پچھلے بھی ان کو کہا تھا کہ آپ نے 22 اگست کو جلسہ نہیں کرنا، نہیں ہوا. آپ بھی یہ کریں گے، لیکن لوگ ان کے لیے نہیں آ رہے. ان کے اندر 50 تو گروپ بن چکے ہیں. یہ بتا دیں ایک منٹ میں بات کروں. لیما باجی کہتی ہے کہ میرے بھائی کی جماعت ہے. بشرا بی بی کہتی ہیں میرے ہسبینڈ کی جماعت ہے. لڑائی ہو رہی ہے نا. علیمہ صاحبہ گئی ہیں کے پی کے میں، وزیر اعلیٰ نے ان کو لفٹ نہیں کرائی، پوچھا ہی نہیں. آج انہوں نے کئی بندے اس میں نکال دیے. ایک وزیر کی کرپشن تھی، وزیر اعلیٰ بولا کے پی کے کا کہ یار یہ کرپشن کر رہا ہے، میں اس کو نکال رہا ہوں. عمران خان نے کیا کہا، صدر عارف علوی کو کہا وہاں کمیٹی بناؤ، ان کی صلح کراؤ. تو کرپشن مسئلہ کیا ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے میں اپنے پیسے بناؤں، ہر بندہ لوٹنے پہ لگا ہوا ہے. یہ جو کے پی کے میں ہو رہا ہے. تو باقی یہ اپنے کیسز ختم کرانے کے چکر میں روکیں گے. پنجاب میں دیکھیں جلسہ میں آنے سے روکا جائے گا، کوئی نہیں روکے گا. اب مجھے بتائیں وینیو ان کو ان کی مرضی کا دیا جائے گا. دیکھیں جماعت ان کو ایک جگہ دے دی تھی پہلے، ابھی پہلے بھی دے دی تھی. کیوں کینسل کیا تھا یہ پوچھیں نا. یہ کہ انہوں نے پھر بہانہ کرنا ہے کہ وہ عمران خان نے صبح 7 بجے عیسیٰ بھائی میں سنیں نا، میں اب ان کا جواب یہ ان کا یہی حال ہے. باقی لوگ ان کے لیے نہیں آ رہے. اب مجھے رسپونڈ کرنے دینا. ختم ہو چکی جماعت، بکھر چکی ہے. جی بالکل، جماعت بھی ختم ہو چکی، بکھر بھی چکی. 22 اگست کو جلسہ تھا، 20-21 اگست کو پورے موٹر وے پہ کنٹینر لگے ہوئے تھے، پورے پنجاب میں کنٹینر لگے ہوئے تھے. اسلام آباد سارا بند کر دیا تھا. سنیں نا، جماعت ختم ہو چکی ہے نا، بندہ ہی کوئی نہیں آ رہا. کنٹینر آپ نے فرشتوں کے لیے لگائے تھے. دوسری بات، تحریک انصاف ختم ہو چکی، گروپنگ ہے، لوگ نہیں آ رہے، لوگ ناراض ہیں. آپ نے این او سی کیوں کینسل کیا یہ بتائیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے این او سی کیوں کینسل کیا؟ اور تیسری بات سر، اور تیسری بات آپ یہ بتائیں کہ 7 بجے دروازے کیوں کھلے جیل کے؟ آپ کے جو باس ہیں محسن نقوی صاحب، جو آپ کے باس ہیں محسن نقوی صاحب، جو آزاد قبیلے کے نمائندے ہیں آپ کی گورنمنٹ میں، جن کے بارے میں رانا ثناء اللہ نے یہ کہا تھا کہ یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر داخلہ بنے ہوئے ہیں. اگر وہ وزیر اعظم بننا چاہیں تو کس نے کھلوایا دروازہ؟ آزم سواتی صبح 7 بجے کہاں سے آ گیا دروازہ؟ کس نے کھلوایا جیل؟ دروازہ کس نے کھلوایا؟ ہمارے لیے تو جیل نہیں کھلی 7:30 بجے. نہیں تو کس نے دروازہ کھلوایا؟ آپ یہی تو سوال آپ بتائیں نا، آپ ہمیں بتائیں کہ جیل کیسے یہ لیٹ گئے. محکمہ جیل خانہ جات آپ کے پاس ہے. یہ لیٹ، جب سے فیض حمید پکڑا گیا نا، یہ لیٹ گئے عمران صاحب. جو سوال اور جو ویسے یہ سوال تو آپ سے پوچھنے والے ہیں. جو کھڑے ہیں میں ان سے سوال کرتا ہوں، پہلے یہ بتائیں کہ محسن نقوی سینیٹر کس کے ووٹوں سے بنا ہے؟ اور اگر وہ آپ کے ووٹوں سے سینیٹر بنا ہے تو اس کو آپ نے نون لیگ کے ٹکٹ پہ کیوں نہیں منتخب کروایا؟ وہ آپ کا باس ہے، وہ آپ کا باس ہے سر. آپ امیجیٹ اس کو رسپانس کرتے ہیں، آپ اس کو جواب دیں. اچھا اب آئے، انہوں نے بلوچستان کی بات کی، اب انہوں نے بلوچستان کی بات کی. سر میں اس کا جواب مجھے آپ کے پاس واپس آتا ہوں. تیمور طالپور صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہونا چاہیے
کہ وہاں پاکستان میں کسی جگہ بھی دہشت گردی ہو تو اس کا اکیلا سر کام میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو بلوچستان تیمور تالپور صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ یہ ابھی آپ نے بٹ صاحب کی بات بھی سنی، میں نے وزیر اعظم کی بات سنوائی، پاکستان کو اس وقت بڑے سنگین دہشت گردی کے خطرات کا سامنا ہے جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، وہ ہماری جو ہے وہ چین کے ساتھ تعلقات کے اوپر بھی اثر انداز ہو رہا ہے، پھر کچے کا علاقہ ہے وہاں پر جو صورتحال ہے، یہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے۔ حکومت کا فوکس اینڈ پرائیورٹی نمبر 1 وہ اپنے پولیٹیکل اوپوننٹ ہونے چاہیے یا پھر یہ دہشت گرد؟ پہلی بات تو میرے بھائی نے ذرا کچھ باتیں بتائی، کچھ قصے بتائے، جھوٹے قصے بتائے، جھوٹے کہانیاں بتائیں پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے بارے میں، تو وہ ذرا اپنا میموری سے کام لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ میرے خیال سے انہوں نے وہ تصویریں دیکھی ہوں گی جس میں تشدد کیا گیا تھا نصرت بھٹو صاحبہ پہ، جس میں تشدد کیا گیا تھا، زبان دی گئی تھی صدر زرداری کی تاکہ ان کی خدا نخواستہ موت واقع ہو جائے۔ ان کے پاس کوئی اداکاری نہیں آتی تھی، ان کے پاس ان کی فیملی کو ملنے کی بھی اجازت نہیں ملتی تھی۔ تو یہ ذرا اپنے مائنڈ میں کلیئر کرنے بجائے سنی سنائی جھوٹی باتیں کو ریپیٹ کریں، جو کم دیکھا ہے اس کی تو آپ کم سے کم بات ضرور کیا کریں۔ اور آپ نے کریکٹر کی بات کی تو مجھے بڑا دکھ ہوا، کیونکہ آپ ایک ایسے لیڈر کی پارٹی میں ہیں جس کی آڈیو لیکس گندی گھٹیا جن کے بارے میں بات بھی نہیں کر سکتا اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ، تو وہ تو ہم سب اپنے کانوں سے سن چکے ہیں، ویریفائی کرا چکے ہیں۔ تو مہربانی کر کے ایسے الزام نہ لگیں، جب آپ کسی پر ایسا الزام لگائیں گے تو آپ کو واپسی میں بہت کچھ سچ سننے کو ملے گا، اور بھی بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، اور میرے خیال سے میں نہ کہوں تو بہتر ہے۔ جہاں تک آپ نے حالات کی بات کی تو بالکل میں آپ سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں۔ سب سے پرائورٹی جو ٹاپ پرائورٹی ہے وہ ہمارے ملک پہ جو دہشت گردی اس کا کنٹرول ہونا چاہیے، اور یہ ہم نے ٹاپ پرائورٹی رکھی ہوئی بھی ہے۔ عمران خان سے ہمارا یا حکومت کا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ عمران خان پر کیسز ہیں، کورٹوں میں گئے ہوئے ہیں، ججز ان کو ویسے ہی 100% سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ہمارا فوکس عمران خان نہیں ہے، ہمارا فوکس جو ہے، ہماری حکومت کا فوکس چاہے سندھ ہو یا وفاق میں ہمارے دوستوں کی حکومت ہو، ان کا بھی فوکس یہی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، جو ہونا چاہیے۔ صحیح۔ میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں تیمور تالپور صاحب میرے ساتھ رہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان لڑنا چاہتے ہیں الیکشن چانسلر کا آکسفورڈ یونیورسٹی کے، اس حوالے سے ڈیلی میل میں ایک رپورٹ بھی آئی ہے۔ بیرسٹر عقیل وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہیں، انہوں نے اس حوالے سے ایک پریس کانفرنس کی ہے، وہ ذرا سنیے۔ کے سامنے جو ہے ان کا کچا چٹا کھول کے رکھ دیا گیا ہے۔ اس نے پاکستان کو تو ڈبایا ہے، لیکن یہ اب ہماری یونیورسٹی کا بھی رخ کرنے کے طرف جو ہے یہ چاہ رہا ہے کہ یہ آکسفورڈ کا بھی نام و نشان ختم کر دے۔ اب یہ انٹرنیشنل علم بلند کیا ہے موصوف نے، بانی پی ٹی آئی، جو کہتے ہیں کہ میں انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے اپنی بے عزتی کروانا چاہتا ہوں۔ یہ بے عزتی ہے، یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ کس طرح ان کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، اور ان کو بتایا گیا کہ آپ اپنی حرکتیں، آپ کی اپنی کہی ہوئی باتیں، آپ کی اپنی کی ہوئی باتیں، وہ دیٹس اے رسک۔ آپ ایک ڈسگریس پرائم منسٹر ہیں۔ ناصر بٹ صاحب، کیوں آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ چانسلر کا الیکشن نہ لڑیں؟ سنا بڑی ای میلز کر رہے ہیں آپ لوگ۔ دیکھیں وہ ڈیلی میل ہماری نہیں ہے، ڈیلی میل کی خبر آپ نے دیکھی ہے۔ پھر عمران خان کی جو ابھی ایک یہ 190 ملین کا کیس ہے جس میں ایک چوری پکڑی گئی، اور آج نہیں تو کل ہفتے بعد عدالت فیصلہ کرتی ہے، ان کو بری کرتی ہے یا سزا دیتی ہے۔ تو باقی جو کچھ سامنے آیا عدالتوں میں کیس ہے، تو ڈیلی میل نے ایک لکھا، آپ ڈیلی میل کے خلاف آپ ان کے جو مرکزی کردار ہیں ملک ریاض صاحب اس کیس میں، آپ انٹرپول سے رابطہ کر کے ان کے وارنٹ کیوں نہیں ان کو پاکستان لانے کی کوشش کیس کیوں نہیں کیا؟ یہ بھی بتا دیں۔ ملک ریاض جو ہے نا، ملک ریاض اور عمران خان نے مل کے یہ 199 ملین پاؤنڈ اگر مل کے کیا ہے تو سزا آپ صرف عمران خان کو دینا چاہتے ہیں یا ملک ریاض کو کیا گیا؟ دیکھیں نا، وہ اس کے اگر یہ مجھے بتا دینا کیا آپ ان کو تو آپ ان کو پاکستان لانے کے لیے بلا لیں گے نا، اس کو آ جائے گا، آج نہیں تو کل پکڑ، لیکن آپ یہ کمٹمنٹ دے رہے ہیں کہ حکومت پاکستان انٹرپول کو رجوع کر رہی ہے ان کے وارنٹ ایشو کروانے کے لیے اور ان کو پاکستان لانے کے لیے۔ میں آپ کو بات بتاؤں، عمران خان ہو، ملک ریاض پہ ملک ریاض پہ بھی ہوگا، آپ کمٹمنٹ دے رہے ہیں کہ آپ کی حکومت ملک ریاض کو پاکستان لانے کے لیے یہاں پر ٹرائی کرنے کے لیے، سزا دینے کے لیے رابطہ کرے گی۔ میں آپ کو آج ایک کھلے دل سے بات بتا رہا ہوں، 190 ملین میں اگر ملک ریاض چور ہے، عمران خان، دونوں چور ہیں، سزا عدالت دیتی ہے، ایک کو دوسرا بھاگا ہوا ہے، اس کے خلاف انٹرپول سے رابطہ کیا جائے گا، اس کو پکڑ کے لگ کے، یہ کئی واقعات ہوئے ہیں جو لوگ بھاگے ان کو پکڑ کے لایا گیا۔ توشہ خانہ میں آپ نے سزا دی عمران خان کو، بشیر بی بی کو، اس میں جو
ملٹری سیکٹری ہے جس کے پاس یہ تمام معاملہ جاتا ہے، وہ کدھر ہے؟ میری بات سیکٹری سنیں۔ کابینہ ڈویژن پہلے جن کے ماتحت ہے، جہاں پر توشہ خانہ، ریکارڈ اور ہر چیز رکھی جاتی ہے، وہ کدھر ہے؟ جس نے ویلیو غلط لگائی وہ کدھر ہے؟ آپ جب سنگل آؤٹ کر کے سزا دیتے ہیں تبھی تو لوگوں کے ذہن میں شکوک پیدا ہوتے ہیں کہ آپ سلیکٹیو جسٹس کرنا چاہتے ہیں۔ اس کو سزا عدالت نے دی ہے، توشہ خانہ میں ہم نے نہیں دی۔ اگر بری بھی کیا تو عدالت کرے گی، ہم نہیں کریں گے۔ گڑی کی آپ نے بات سنی نا، اسلام آباد کے ایک جیلی جو دکاندار تھا اسے رسیدیں بنوائی۔ توشہ خانے کا آپ کو گفٹ ملتا ہے نا، آپ وہ اپنے گھر میں لے جاتے ہیں، اپنے لیے رکھتے ہیں، ایک آنر ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ اٹھا کے آپ جیل رسیدیں کے باہر بیچ دیں۔ انہوں نے یہ کام کیا ہے نا، آپ نے دیکھا نا وہ گڑی کا کیا ہوا، دبئی چلی گئی، فلاں کے پاس چلی گئی، اسلام آباد کا ایک بندہ تھا اس سے جیلی رسیدیں بنوائی۔ یہ کام نہیں ہوتے۔ توشہ خانہ کا اگر آپ کو گفٹ لیتے ہیں تو وہ آپ آنر ہوتا ہے آپ کے لیے، آپ اپنے گھر رکھتے ہیں، آپ اپنے استعمال کے لیے کرتے ہیں۔ میاں صاحبان کے جتنے بھی گفٹس آج تک ریسیو ہوئے ہیں وہ موجود ہیں؟ وہ مجھے بتائیں، وہ ان کے پاس ہے نا، یہ ایک قانون ہے کہ آپ سنیں، تمام آپ کو یہ ثبوت نہیں ملے گا کہ جیلی رسید بنا کے تو چوری کی جا کے دبئی بھیج دی کی تو دبئی یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن میرے لیے یہ حیران کون ہے جب آپ بتا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سینکڑوں گفٹس جن کا تذکرہ شہباز شریف نے چھاپا تھا وہ ابھی بھی موجود ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ اگر کوئی چیز لیتے ہیں نا، گاڑی ہے میں نے لے لی، میں نے اپنے پاس رکھی، یہ آپ کو قانون اجازت دیتا ہے۔ گاڑی تو آپ لے ہی نہیں سکتے، اجازت نہیں دیتا نہیں، اگر لیکن یہ قانون کون سا ہے کہ آپ نے گھڑی دیکھی اسلام آباد کے ایک شاپ سے، اس کی قیمت لگوائی ایک بندے سے جا کے، چانسلر سے شروع ہوا تھا۔ میں نے جو آپ کو حقیقت ہے توشہ خانہ یہ تھا، اس میں آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ جیلی رسیدیں بنا کے باہر جا گھڑی بھیج دیں، گھڑی کسی اور کے پاس پڑی ہے۔ یہ ہم روز ڈسکس کرتے ہیں، آپ چانسلر کے اوپر چانسلر کے اوپر آئے، آپ کیوں نہیں چاہتے کہ عمران خان جو ہے وہ چانسلر؟ میں کہتا ہوں کہ عمران خان سمجھتے ہیں میرے خلاف غلط فیصلہ ہوتا ہے عدالت سے، اس میں وہ اپنے آپ کو بری کرا لیں۔ 190 ملین کا کیس ہے نا میں جو بتا رہا ہوں، اس میں دونوں بندے شامل ہیں۔ اگر مجھے ابھی آپ دیکھ لیں گے کچھ دنوں بعد عدالت سمجھے گی کہ یہ غلط ہے تو اس کو سزا ملے گی۔ یہ کس ملک کا قانون ہے کہ ایک پیسہ باہر سے آتا ہے، برطانیہ حکومت ایسا ایک بندے کو پکڑتی ہے، اس کا بلیک منی، اس کا ایک اور بات ہوا، مجھے بریک پہ جانا ہے۔ بٹ صاحب واپس آ رہا ہوں بریک سے۔ ملک ریاض اور اس کے بیٹے کے اوپر پابندی لگ گئی، ویزے کینسل ہو گئے۔ بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رہے گا۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ عامر مغل صاحب ایک تو بتائیں کہ عمران خان جو ہیں وہ آپ پر یقین ہیں کہ چانسلر کا الیکشن جو ہے وہ لڑیں گے بھی، جیت بھی جائیں گے، کیونکہ کیمپین بھی سٹارٹ کر دیا۔ دوسرا جلسے کا بھی بتائیں کہ جلسہ کیا 22 اگست کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوگا یا 8 ستمبر مختلف ہوگا؟ دیکھیں جی، میں بٹ صاحب نے بہت سارے الزامات لگائے ہیں۔ اس سے پہلے طالپور صاحب نے ایک بات کی خان صاحب کے کریکٹر کے بارے میں، تو طالپور صاحب الحاج آصف زرداری صاحب چلیں بہرحال جواب تو دینا، میں الحاج آصف زرداری صاحب کا جو کریکٹر ہے وہ پوری قوم کو، پوری دنیا کو پتہ ہے، تو مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم اس کی گہرائی میں نہ جائیں تو اچھا ہے۔ اب بٹ صاحب نے باتیں کی جی، بہت ساری الزامات لگائے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے 40,000 طالبان چھوڑ دیے، تو وہ اتنے سیانے طالبان تھے کہ وہ عمران خان کے دور میں 3.5 سال میں نہیں اٹھے، اور انہی کے دور میں آ کے اٹھ گئے ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب جو آپ نے بھی ان کا وہ سارٹ دکھایا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ 2018 کے بعد اب دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کے 3.5 سالوں میں دہشت گردی نے سر کیوں نہیں اٹھایا؟ اپنی پالیسیوں پہ ذرا غور کریں۔ جب آپ ایک ایسا وزیر داخلہ مسلط کریں گے اس ملک پہ جو ایک کونسلر بننے کے قابل نہیں ہے، اور اس کو وائسرائے بنا کے یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اس کے انڈر کیا ہوا ہے، اور وہ کیا بیان دے رہا ہے جا کے کہ ایک SHO کی مار ہے۔ آپ کا کٹ پتلی وزیر اعظم کہہ رہا ہے وہاں بیٹھ کے آج پریس کانفرنس پہ کہ میں اور ہمارے چیف آف آرمی سٹاف اس مسئلے پہ بڑے سیریس ہیں، اور واقعی سیریس ہونا چاہیے۔ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، وہاں پہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہماری فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، بے گناہ لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اس کا حل نکالنا پڑے گا۔ لیکن اتنا نان سیریس اور امیچور آدمی، میں کہتا ہوں کہ یہ کلرک بننے کے قابل نہیں ہے، کونسلر بننے کے قابل نہیں ہے، اس کو آپ نے وزیر داخلہ بنایا اور وہ بیان دے رہا ہے کہ SHO کی مار ہے، تو بھیج دو نا ایک آدھا SHO۔ پھر آرمی چیف وہاں کیوں گیا ہوا ہے ہمارا؟ وہاں جا کے ہمارا وزیر اعظم بے شک ناجائز وزیر اعظم ہے، کیوں بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ؟ بھیجو ایک SHO۔ اور سر انہوں نے بہت ساری باتیں کی، مجھے اگر آپ اجازت دیں تو انہوں نے کہا جی کہ ڈیلی میل بہت معتبر اخبار ہے، اور میرے بھائی اور کہتے ہیں کہ اس میں خبر ایسے نہیں لگتی۔ اس نے سر آپ کے لیڈر کے بارے میں خبر لگائی ہوئی ہے، پینٹ ہاؤس پائریٹس، ہم اس کے خلاف پراپرٹی قزاق،
نہیں آپ ان کو یاد کرا آپ دیں۔ اس کی کریڈیبلٹی بتا رہے ہیں، ہم نے اس کے اتنا خلاف معتبر کیس اخبار کیا ہے، اور اس سے معافی مانگی۔ اسی معتبر اخبار نے آپ کے اس بارے میں ڈیلی کون سے والے الفاظ نے لکھے ہوئے ہیں؟ میاں اچھا شہباز شریف سے آگے معافی چلے مانگی۔ جی، یہ بھی آپ کو آپ بھی کیس کریں اب یہ اس پہ۔ کہہ رہے ہیں کہ 100 نہیں، اس نے یہ الفاظ کہی نہیں جو آپ آپ سمجھ بھی رہے اس پہ ہیں، کیس آپ تھوڑی سی کریں نا۔ انگلش پڑھ وہ لیں۔ اس خبر پہ تھی یا وہ NCA والے پہ تھی، مختلف تھی؟ نہیں سنیں، وہ مختلف ہے۔ اچھا سنیں اس پہ کوئی کیس نہیں کیا وہ اس نے لگائی تھی کہ وہ پاپڑ والا فلاں والا اس پہ کوئی کیس نہیں نہیں تھا، نہیں۔ کیا۔ اچھا انہوں نے آگے چلیں، خلاف اب مجھے خبر جواب لگائی دینے نا۔ دینا جی۔ اب انہوں نے کہا جی 190 ملین پاؤنڈ عمران خان اور ملک ریاض دونوں مجرم ہیں، کیا کیا آپ نے اس پہ کاروائی؟ کوئی کیس کیا آپ نے ملک ریاض پہ؟ آپ نے ملک ریاض پہ کوئی کیس کیا؟ آپ نے ملک ریاض پہ کوئی کیس کیا؟ یہ بتائیں۔ جب پاکستان آئے گا تو اس میں کیوں بھی ہوگا۔ پاکستان آنا ضروری ہے کیس کرنے کے لیے؟ کوئی ضروری نہیں ہوتا پاکستان آنا کیس کرنے کے دونوں ساتھی لیے۔ ہیں، نہیں تو ملک آپ ریاض کیس اور کریں، عمران آپ نے خان۔ کیس کیوں نہیں کیا اس پہ؟ نہیں، یہ مجھے بتائیں اور کہ آپ کی سنیں، جو پریس کانفرنسز ہیں عیسیٰ نقوی اس صاحب میں آپ سنیں۔ صرف عمران خان کا تذکرہ کرتے ہیں، ملک ریاض صاحب کی بات کرتے ہوئے ماتھے پہ پسینہ تھوڑا سا آ جاتا ہے۔ ہاں، ملک ریاض اس سے بڑا مجرم ہے۔ اچھا عیسیٰ بھائی آگے سنیں، کوئی پسینہ نہیں آتا۔ عیسیٰ بھائی آگے سنیں۔ آپ میری ایک بات یاد رکھیں، انہوں نے یہی کام کیا، انہوں نے یہی کام کیا توشہ، نہیں میری بات کمپلیٹ ہے، انہوں نے یہی کام کیا توشہ خانہ میں، انہوں نے یہ ملک ریاض کو دے انہوں نے یہی کام کیا توشہ خانہ میں۔ عمران خان پہ کیسز بنے ہیں جی کہ یہ جو چیزیں ہیں خان صاحب نے لی ہیں یہ کم ویلیو پہ لی ہیں، ان کی ویلیو زیادہ تھی۔ کیس تو بیسیکلی یہی ہے نا توشہ خانہ میں۔ وہ تو بھائی ملٹری سیکٹری پہ کون کیس بنائے گا؟ جس متعلقہ سیکٹری نے وہ ایویلویشن کر کے دی ہے جس کے اس کا یہ ریٹ ہے، اس پہ کون کیس بنائے گا؟ جب آپ سارے کیس عمران خان پہ بنا رہے ہیں اور پھر آپ نے بیچنے کا ایشو نہیں ہے، بیچنے کا ایشو نہیں ہے، کیس آپ کو اپنا کیس ہی نہیں پتا، آپ کا کیس ہے سیدھے بنوائی۔ تو یہی کہہ رہا ہوں، تو وہ کس نے بنائی ہے؟ وہ آپ کے ملٹری سیکٹری اور سیکٹری بناتے ہیں، وہ عمران خان نہیں بناتا، دیکھیں وہ وزیر اعظم نہیں بناتا، وہ رسیدیں۔ آپ جو جواب دینا، اب آپ یہ جواب دیں کہ نواز شریف نے نواز شریف نے BMW کیسے لی توشہ خانہ سے؟ گاڑی تو لے ہی نہیں سکتے، روز میں ہی نہیں ہے۔ رہ گیا چانسلر پہ اور جلسے پہ جواب دے دیں۔ اچھا آ جائیں جی، اب 8 ستمبر کے جلسے پہ آ جائیں۔ چانسلر کا بالکل الیکشن لڑ رہے ہیں جی عمران خان صاحب، اور انشاءاللہ وہ جیتیں گے۔ وہ خبر تو لگتی رہتی ہے، میں تو یہی کہہ رہا ہوں، آپ کے بارے میں کون سی خبر لگی ہوئی ہے؟ ڈیلی میں ہم نے تو کیس کیا نا اس پہ، آپ بھی کر اس پہ کوئی کیس نہیں کیا ہوا آپ نے کوئی کیس نہیں کیا، ڈیلی اخبار میں ہم نے کیس کیا، اس خبر پہ کوئی کیس نہیں کیا، معافی مانگی، اس خبر پہ کوئی کیس نہیں کیا ہوا آپ نے۔ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ بہت بڑا الفاظ ہے اس کے۔ اب آ جائیں جی، ڈسگریسڈ کا مطلب ہے انگریزی ڈکشنری میں دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیونگ آپ نے اس کی یعنی اگر ایک طاقت کے یا عزت والے مرتبے سے کسی کو گرا دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں ڈسگریسڈ پرائم منسٹر۔ ہمارے ہاں اس کو ناؤن کے ٹرمز میں لیا جا رہا ہے۔ عمران خان کے اوپر چوری کے نہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئی خبر میں لکھا ہوا کیا؟ آپ سنیں، آپ کو سمجھ نہیں آئی خبر، یہ نہیں لکھا ہوا کہ عمران خان کو انہوں نے کہا کہ وہ کوئی ڈسگریس آدمی ہے، انہوں نے کہا کہ اس پرائم منسٹر کو ڈسگریس کر کے جو اس کے عہدے سے اتارا گیا ہے اس کا انہوں نے اس میں اشارہ دیا ہے کہ عمران خان کو۔ اچھا سنیں، آپ نے صرف جو آپ نے شروع میں بات کی اس کا جواب دے دیں۔ آپ نے کہا کہ بڑا معتبر اخبار ہے، اسی معتبر اخبار ہے جی، اسی نے لکھا ہوا ہے کہ آپ کا لیڈر پراپرٹی قزاق ہے۔ اب آئیں 8 ستمبر کی طرف، دیکھیں جی 8 ستمبر کا جلسہ ہم کر رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ تو جو ان کے باسز ہیں انہوں نے انٹروین کی، صبح جا کے خان صاحب کو ریکویسٹ کی، جو ان کے باسز ہیں، آپ کے جو باسز ہیں اسٹیبلشمنٹ کے جو نمائندے ہیں، محسن نقوی صاحب جو آزاد قبیلے کے جو آپ کے باس ہیں، جو آزاد قبیلے کے نمائندے ہیں، جن کے انڈر آپ کی پوری نون لیگ کام کر رہی ہے، میں نام لے لیا، انہوں نے نیا NOC بھی دیا 8 ستمبر کا۔ 8 ستمبر کو ہم جلسہ کر رہے ہیں، میں پورے پاکستان کی عوام کو یہ دعوت دے رہا ہوں، ہمارا سیاسی جلسہ ہے، سارے اس میں شرکت کریں۔ اور خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اس جلسے کو قطعاً کینسل نہیں کیا جائے گا، 8 ستمبر کو بھی نہیں کرنے دیں گے، یہ میں آپ کو لیکن جلسہ ہوگا انشاءاللہ، میری سنیں، جلسہ ہوگا۔ خان صاحب نے کہا کہ اب جلسہ کینسل نہیں ہوگا، پارٹی بکھر چکی ہے، کوئی جلسہ نہیں ہوگا، ان کے لیے کوئی لوگ، یہ بٹ صاحب کی خواہشات اگر ایسی ہوتی تو یہ بٹ صاحب کی خواہشات ہے، یہ بٹ صاحب کی خواہشات ہے۔ آپ لڑائیاں دیکھتے ہیں روز، کیا کیا KPK کا؟ اچھا میاں صاحب لندن جا رہے ہیں؟ نہیں، میاں صاحب کیوں لندن جا رہے ہیں؟ میاں صاحب کا ایک بھائی وزیر اعظم ہے، بیٹی ان کی وزیر اعظم ہے، لیکن چیف جسٹس چینج ہو رہا ہے، لیکن چیف جسٹس تبدیل ہو رہا ہے۔ میں بھی ہو سکتا ہوں۔ اچھا سنیں جی، اگر مجھے آج میں ابھی ٹھیک اللہ نہ کرے میں صبح بیمار ہوں تو میں اپنے علاج کے لیے 2 دن جاؤں گا۔ عیسیٰ نقوی صاحب میری پیشن گوئی بھی سن میاں نواز شریف صاحب میری پیشن گوئی بھی سن بتائیں، اگر اور یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ چلے جائیں گے، اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب چلے گئے، جو کہ نظر آ رہا ہے وہ چلے جائیں گے،
تو ان کے جانے سے پہلے میاں صاحب بھی چلے جائیں گے، کیونکہ ان کی بقول حسنات ملک صاحب کے وہ اس پورے سسٹم کے گارنٹر ہیں۔ یہ جو سپر ہائیبرڈ رجیم بنی ہے نا، اس کے وہ گارنٹر ہیں، وہ نہیں رکیں گے، وہ نہیں رکیں گے۔ ہاں اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ عیسیٰ نقوی صاحب نہ گئے، پھر میاں صاحب نہیں جائیں گے۔ یہ آپ ریکارڈ کر لیں۔ بات سنی، عیسیٰ نقوی کدھر آ گیا اور وہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ فائد عیسیٰ، قاضی سوری دیکھیں، فائد عیسیٰ صاحب، قاضی دیکھیں آپ کا نام ملتا ہے۔ سر اپنے ٹائم پہ چلے جائیں گے۔ ناصر بٹ صاحب، ناصر بٹ وقت ختم ہو گیا۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے عامر مغل صاحب اور تیمور تالپور صاحب۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔